नई सुबह वेब रेडियो आपके दिल की आवाज। अस्सलामुअलैकुम एंड अस्सलामुअलैकुम लिसनर्स, वेलकम टू नई सुबह वेब रेडियो। लिसनर्स कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लिसनर्स हमेशा की तरह हंसते मुस्कुराते होंगे और अपनी जिंदगियों को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। लिसनर्स, इस वक्त रात के 9 बज चुके हैं और आपकी समातों से टकराने वाली आवाज है नई सुबह वेब रेडियो की। लिसनर्स, आज 13 अप्रैल है, पीर का दिन है और हम आपकी खिदमत में हाजिर हो चुके हैं एक नए प्रोग्राम, नए टॉपिक और नई बातों के साथ। लिसनर्स, मैं हूँ आपकी होस्ट आरजे पिरे मुनीर और लिसनर्स हम रहने वाले हैं अब से लेकर 1 घंटे तक आपके साथ। लिसनर्स, हमारे प्रोग्राम का नाम है महकती किताबें। जी हाँ लिसनर्स, आपने ये नाम पहले भी सुन रखा है और हम इसी का सीजन 2 लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं और बहुत सारी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे आपके साथ, बहुत सारी बातें करेंगे लिसनर्स, आपको बहुत कुछ सुनाएंगे और कुछ आपकी भी सुनेंगे। खैर लिसनर्स, ये सारी बातें तो होती रहेंगी, लेकिन उससे पहले लिसनर्स हम बढ़ते हैं अपनी को आरजे की तरफ। लिसनर्स, आज मेरे साथ मौजूद है एक बहुत ही खूबसूरत आवाज और इनका नाम है आयशा अखलाक। बाकी तो ये अपने बारे में खुद ही बताएंगी, तो इनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम आयशा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। जी पिरे, थैंक यू सो मच। पिरे, आप भी ठीक ठाक होंगी और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे तमाम लिसनर्स भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जैसा कि पिरे ने आपको बताया कि आप सुन रहे हैं प्रोग्राम महकती किताबें सीजन 2 और मैं हूँ आपके साथ आरजे आयशा। इस प्रोग्राम में हम करेंगे किताबों की बातें और पहुंचाएंगे आप तक किताबों की महक। और लिसनर्स, आप भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेजेस के जरिए और वॉइस नोट के जरिए, और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0330860072 और फेसबुक पर भी आप हमारे साथ शामिल हो सकते हैं और वो आपको बताएंगी आरजे पिरे। जी लिसनर्स, आप फेसबुक के थ्रू भी हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं और हमारा फेसबुक पेज है facebook.com/नई सुबह इंस्टीट्यूट। लिसनर्स, इसके अलावा अगर आप हमारा शो सुनना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.naisuba.org/radio। लिसनर्स, इस वेबसाइट का लिंक आप शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स को, अपने रिश्तेदारों को। आप खुद भी सुनिए और दूसरों को भी हमारा शो सुनवाइए। और लिसनर्स, आप फीडबैक जरूर दीजिए ताकि हमें भी पता चले कि आपको हमारा शो कैसा लगता है और आपकी क्या राय है। बाकी इसके अलावा लिसनर्स, आप और भी कुछ कह सकते हैं हमसे, आप बता सकते हैं हमें कि कैसी चल रही है आपकी जिंदगी और क्या कुछ चल रहा है, कुछ किया आपने खास इन दिनों में या फिर कुछ करने का इरादा है, और इसके अलावा और भी बहुत कुछ। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं तो फीडबैक भी आप दे रहे हैं। और मौसम के हवाले से हम बात करते चले तो यहाँ पर तो बारिशें हो रही हैं और मौसम बहुत ठंडा है। और कराची के मौसम के बारे में फिर आप बताइए कि कराची का मौसम कैसा है। जी बिल्कुल आयशा, यहाँ भी कुछ इससे मिलती जुलती सूरत हाल है। कुछ दिन पहले तक तो काफी बारिशें हो रही थी यहाँ, लेकिन अब भी मौसम जो है वो थोड़ा बहुत ठंडा कह सकते हैं, ज्यादा नहीं। लेकिन ये है कि अब बारिशें वगैरह नहीं हो रही। हाँ, लेकिन दिन में बादल छाए रहते हैं, कभी बादल होते हैं, कभी धूप निकलती है, तो कुछ इसी तरह का मौसम होता है यहाँ पर। बिल्कुल लिसनर्स, ये तो बात हो गई मौसम के हवाले से, और बाहर बारिश हो रही हो और हम कमरे में बैठ के किताब पढ़ रहे हो तो क्या ही अच्छा हो। और हम बिल्कुल पिरे से पूछेंगे कि पिरे आप बताइए कि आज हम किस किताब के बारे में बात कर रहे हैं। जी आयशा, आपने बिल्कुल सही कहा है, बहुत अच्छी बात की है। किताब पढ़ने में तो वैसे भी बहुत मजा आता है और जब सामने चाय का कप रखा हुआ हो तो फिर तो और भी ज्यादा मजा आता है। और अभी मेरे सामने भी चाय का कप रखा हुआ है इत्तेफाक से। लेकिन आयशा, किताब की जहाँ तक बात है तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे लिसनर्स को जरा किताब का इंट्रोडक्शन करवाएं। जी बिल्कुल पिरे, आज हम जिस किताब पर बात करने जा रहे हैं बहुत ही खूबसूरत किताब है और इस किताब का नाम है दास्तान ईमान फरोशों की, और ये इस्लामी तारीख पर मबनी बहुत ही जबरदस्त किताब है। और लिसनर्स, अगर हम आपको इस किताब के राइटर के बारे में बताएं तो इस किताब को लिखने वाले जो मुसन्निफ हैं वो है इनायतुल्लाह अल्तमश। जी बिल्कुल आयशा, आपने दुरुस्त फरमाया है। लिसनर्स, इस किताब के राइटर का नाम है इनायतुल्लाह अल्तमश और ये बहुत बड़े अदीब की हैसियत से जाने जाते हैं। और इनकी खास बात यह है कि इन्होंने इस्लामी तारीख को सबक आमोज कहानी की तरह लिखा। इस तरह लिखा इन्होंने कि पढ़ने वाला खुद को बिल्कुल
اسی وقت میں محسوس کرتا ہے جس زمانے کے انہوں نے واقعات کتابوں میں بیان کیے ہیں. ان کی بہت ساری کتابیں ہیں. ان کی پیدائش ہوئی ہے 1920 میں اور انہوں نے اپنی ساری زندگی اسلامی تاریخ کے مستند حوالے جمع کیے اور پھر ان کو کتابوں کی شکل دی. یہ ایک رائٹر کے علاوہ ایک صحافی کی حیثیت سے بھی جانے جاتے ہیں. انہوں نے 1965 کی پاک بھارت جنگ میں بارڈر پر جا کر جنگ کی رپورٹنگ کی اور ان کی کتابوں میں بھی جہاد کا اور اسلام کے لیے جد و جہد کا جذبہ ملتا ہے. ان کا بنیادی مقصد یہی رہا ہے. انہوں نے اپنی ساری زندگی میں یہی کوشش کی کہ مسلمانوں کو ان کی کھوئی ہوئی عظمت یاد دلائی جا سکے اور مسلمانوں کو اپنی تاریخ یاد دلائی جا سکے اور دشمن کی سازشوں سے آگاہ کیا جا سکے. اور لسنرز، یہ جو کتاب ہے داستان ایمان فروشوں کی، یہ اصل میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور کی داستان ہے. مصنف نے بہت تفصیل سے ان کے دور کے واقعات بیان کیے ہیں کہ کس طرح ان کے دور میں اسلامی سلطنت پر بہت مشکل وقت تھا، مسلمان بہت کمزور ہو گئے تھے اور کس طرح اسلامی حکومت مختلف ریاستوں میں تقسیم ہو گئی تھی. جی پیرے، بالکل آپ نے بہت ہی زبردست انفارمیشن دی ہے اور ہم نے بتایا آپ کو کہ اس کتاب میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور کے واقعات ہیں اور ان کو بہت تفصیل سے ڈسکس کیا گیا ہے. لسنرز، اس دور میں یہ ہو رہا تھا کہ مسلمان بہت کمزور ہو گئے تھے اور اسلامی حکومت بہت ساری ریاستوں میں تقسیم ہو گئی تھی. خلافت برائے نام رہ گئی تھی. لسنرز، خلافت کے بارے میں بھی آپ کو بتاتے چلیں، آج کل تو مختلف مسلم کنٹریز ہیں لیکن پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. پہلے اسٹیٹس ہوا کرتی تھی لیکن حکمران ایک ہی ہوا کرتا تھا جس کو خلیفہ کہا جاتا تھا. اور اس ٹائم میں بھی خلافت قائم تھی لیکن اس ٹائم میں یہ تھا کہ خلافت برائے نام رہ گئی تھی اور خلیفہ کی کوئی حیثیت نہیں رہ گئی تھی اور ریاستوں کے جو گورنر وغیرہ تھے انہوں نے اپنی حکمرانی قائم کر لی تھی اور سب جو ہے وہ عیش و عشرت میں مگن ہو گئے تھے اور کسی کو بھی اسلام کی اس ٹائم فکر نہیں رہی تھی. لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی وہ عظیم لیڈر ہیں جنہوں نے پھر آ کر اسلام کے احیاء کے لیے کام کیا. اس کتاب میں سلطان نور الدین زنگی کا بھی ذکر ہے جو مسلمانوں کے ایک بہت ہی عظیم لیڈر رہ چکے ہیں اور انہوں نے یہ جدوجہد شروع کی تھی کہ مسلمانوں کو ایک جھنڈے تلے اکٹھا کیا جائے اور پھر بیت المقدس کو دوبارہ فتح کیا جائے. لسنرز، اس ٹائم میں بھی بیت المقدس پر یورپی ممالک کا قبضہ تھا اور وہ مسلمانوں پر طرح طرح سے ظلم و ستم کرتے تھے اور اسلامی سلطنت کے جتنے بھی قلعے انہوں نے فتح کیے وہاں پر انہوں نے یا تو مسلمانوں کو مار ڈالا یا تو ان کو غلام بنا لیا اور یہی حالت تھی. اس ٹائم بہت کمزور ہو گئے تھے مسلمان اور ایسے میں پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے جدوجہد شروع کی اور انہوں نے پھر اس کو کمپلیٹ کیا اور آخر میں بیت المقدس کو فتح کیا. لیکن یہ کوئی اتنا آسان نہیں تھا. سلطان نور الدین زنگی جب تک رہے انہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی بھرپور سپورٹ کی، ان کے ساتھ رہے اور انہوں نے مل کر بہت سے مارکے فتح کیے. لیکن سلطان نور الدین زنگی کی زندگی نے ان کا ساتھ نہیں دیا اور وہ اس دنیا سے چلے گئے اور ان کے جانے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف جو سازشیں تھیں وہ اور بھی زیادہ ہو گئی اور سلطان نور الدین زنگی کے اپنے خاندان کے لوگوں نے بھی سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف سازشیں کرنا شروع کر دی. ان کو باہر کی سازشوں کا تو سامنا تھا ہی لیکن اس ٹائم میں ان کے اپنوں نے بھی سازشیں کرنا شروع کر دی جس کی وجہ سے ان کو بہت ساری مشکلات پیش آئیں لیکن پھر بھی انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور وہ جد و جہد کرتے رہے اور اسی کا نتیجہ پھر یہ نکلا کہ انہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا. اس میں صلاح الدین ایوبی کے جاسوسی کے نظام کو بھی بتایا گیا ہے. اس کتاب میں تفصیل سے بتایا گیا ہے کیونکہ یورپی ممالک کا بھی جاسوسی کا نظام بہت مضبوط تھا. وہ جاسوسی کے لیے خاص طور پر جو ہے وہ لڑکیوں کو یوز کیا کرتے تھے اور وہ پھر مسلمانوں سے ان کے راز معلوم کر کے ان تک پہنچا دیتی تھی. انہوں نے مختلف طریقوں سے مسلمانوں کو راہ راست سے ہٹا دیا تھا اور مسلمانوں کو غلط چیزوں میں ڈال دیا تھا جس کی وجہ سے پھر اسلامی سلطنت پر ان کا قبضہ ہو رہا تھا. لیکن صلاح الدین ایوبی نے پھر ان سب لوگوں کے خلاف بھی ایکشن لیا جو کہ اپنا ایمان بیچ چکے تھے. ان سب کے خلاف بھی جنگیں کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی عطا فرمائی. جی بالکل پیرے، آپ نے بہت زبردست معلومات فراہم کی اور بیت المقدس کے حوالے سے تمام مسلمانوں کے جذبات بہت اہم ہیں کیونکہ یہاں پر مسجد اقصی جو کہ مسلمانوں کا قبلہ اول تھا اور وہ یہاں پر موجود ہے. اور پھر مجھے بہت تجسس ہے کہ اس کتاب میں مزید اور کیا کیا معلومات ہیں، تو آپ ضرور بتائیے مجھے بھی اور لسنرز کو بھی. جی بالکل عائشہ، اس کتاب میں اور بھی معلومات ہے. اس کتاب میں اس ساری معلومات کے علاوہ ایک اور بات کا بھی ذکر ہے
ایک اور تنظیم کے بارے میں بتایا گیا ہے جن کو اساسینس فدائی کہا جاتا تھا. ان کے لیڈر کا نام حسن بن صبا تھا جس نے یہ تنظیم بنائی تھی. اس کو لسنرز ہم آج کل کے دور میں ٹارگیٹ کلرز جیسے ہوتے ہیں نا, اسی طریقے کی یہ ایک تنظیم تھی جن کا کام یہی ہوتا تھا کہ وہ جو ہے وہ پیسے لے کر لوگوں کو قتل کرواتے تھے اور اسی طریقے کا کام ان کا ہوتا تھا. اور مسلمانوں کے خلاف یہ بھی مسلمانوں کے دشمن تھے اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے. اور انہوں نے بھی صلاح الدین ایوبی کے خلاف بہت ساری سازشیں کی کیونکہ ان کو بھی خرید کر انہوں نے صلاح الدین ایوبی کے خلاف استعمال کیا اور ان کی چالیں بہت خطرناک ہوتی تھی. یہاں تک کہ کچھ مرتبہ تو صلاح الدین ایوبی کے اوپر ایسے حملے ہوئے کہ وہاں پر ان کا بچنا مشکل تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی اور ان کو ہمیشہ کامیابی عطا فرمائی اور ان پر ان کا کوئی بھی وار نہیں چلا. اور اس کتاب میں اس طرح بیان کیے گئے یہ سارے واقعات کہ بہت مزہ آتا ہے اس کتاب کو پڑھتے ہوئے. سسپینس بھی ہے اس کتاب میں اور بہت مزہ آتا ہے اس کتاب کو پڑھنے میں. اور اس کے علاوہ جیسا کہ میں نے بات کی جاسوسی کے نظام کا ذکر ہے, تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایسا نظام قائم کیا تھا کہ وہ دشمن کے جو بہت ہی اہم راز ہوتے تھے وہ بھی نکال لاتے تھے ان کے جاسوس. اس طریقے کا انہوں نے نظام قائم کیا تھا اور ان کے جاسوسی کے نظام نے دشمن کے جاسوسی کے نظام کو ہرا دیا تھا اور اسی وجہ سے سلطان صلاح الدین ایوبی کو کامیابی ملی. ان کا سب سے بڑا ہتھیار اللہ پاک پر توکل تھا اور اسی توکل کی وجہ سے پھر وہ آگے کامیاب ہوئے. اور ایک اور بھی اہم بات اس کتاب میں ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ جب سلطان فاتح کی حیثیت سے بیت المقدس میں داخل ہوئے تو انہوں نے عفو درگزر کی وہ اعلیٰ مثال قائم کی کہ جو کہیں نہیں ملتی. انہوں نے تمام لوگوں کو چھوڑ دیا, ان کو کچھ بھی نہیں کہا اور ان کو یہاں تک کہ اجازت دے دی کہ جس کو جہاں جانا ہے وہ جا سکتا ہے. یہاں تک کہ حکمرانوں کو بھی انہوں نے کچھ نہیں کہا, ان کو بھی چھوڑ دیا. اور یہ ایک بہت بڑی بات ہے. حالانکہ وہ لوگ جب مسلمان ریاستوں پر قبضے کرتے تھے تو تمام مسلمانوں کو یا تو شہید کر دیا جاتا تھا یا تو پھر ان کو غلام بنا لیا جاتا تھا, ان پر ظلم و ستم کیے جاتے تھے, ان سے کام لیا جاتا تھا. لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایسا کچھ نہیں کیا اور انہوں نے اس کے برعکس رحم دلی کا مظاہرہ کیا. اس لیے یہ کتاب ہمیں رحم دلی اور عفو درگزر کا بھی بہت بڑا سبق دیتی ہے. لیکن اس کتاب میں اور بھی بہت کچھ ہے. ہم نے تو اس کتاب کا مختصر خلاصہ بیان کیا ہے, لیکن اس کتاب میں اور بھی بہت ساری انفارمیشن ہے, بہت ساری دلچسپ باتیں ہیں. بالکل. اور یہ کتاب جو کہ ہمارے ویژولی امپیئر ساتھی سننا چاہتے ہیں ان کے لیے آڈیو ریکارڈڈ فارم میں بہت ساری جگہوں پر یہ کتاب موجود ہے اور جو لوگ دیکھ سکتے ہیں اور وہ اس کو پڑھنا چاہتے ہیں تو انٹرنیٹ پر یہ کتاب موجود ہے اور وہ بھی اس کتاب کو پڑھ سکتے ہیں. جیسا یہ تھی ہماری کتاب جس کے بارے میں ہم نے ڈسکشن کی اور آپ لوگوں کو انفارمیشن فراہم کی اور ہمیں فیڈ بیک موصول ہو رہے ہیں, تو ہم کیا خیال ہے پھر کہ فیڈ بیک کو پروگرام میں شامل کرتے چلیں؟ جی بالکل عائشہ, ہمیں واقعی میں بہت مزہ آیا اور بہت ہی انٹرسٹنگ ناول تھا اور بالکل فیڈ بیک شامل کرتے ہیں. ہمیں بہت سارے فیڈ بیکس موصول ہو رہے ہیں مستقل, تو آپ فیڈ بیک شامل کیجیے. بالکل. ہادیہ ہمارا شو سن رہی ہے, شو کی بہت تعریف کرتی ہیں, تھینک یو سو مچ ہادیہ. اس کے علاوہ ربیہ ہمارا شو سن رہی ہے, اس کے بعد وسیم ہمارا شو سن رہے ہیں اور تمام لوگ جتنے بھی لوگ ہمارا شو سن رہے ہیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اور میرے آپ کو بھی کچھ فیڈ بیک موصول ہے تو آپ بھی بتا سکتی ہیں. جی بالکل, فیڈ بیکس تو ہمیں موصول ہو رہے ہیں. رابعہ ہمارا شو سن رہی ہیں کراچی سے اور انہوں نے شو کو بہت پسند کیا. اس کے علاوہ سدرا سن رہی ہیں, یہ بھی کراچی سے ہمارا شو سن رہی ہیں اور کہتی ہیں کہ نمل ناول بہت انٹرسٹنگ ہے اور میں نے ناول پڑھا بھی ہوا ہے اور بہت اچھا لگا آپ لوگوں نے اس ناول کو شامل کیا. تھینک یو سدرا. اس کے علاوہ محسنہ ہمیں سن رہی ہیں, یہ بھی شو کو پسند کرتی ہیں, کہتی ہیں بہت اچھا شو تھا, بہت شکریہ آپ کا. اس کے علاوہ انتہا ہمیں سن رہی ہیں کراچی سے, انہوں نے بھی شو کو پسند کیا ہے. اس کے علاوہ مریم سن رہی ہیں ہمیں قصور سے. آپ سب لسنرز کا بہت بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارا پروگرام سننے کے لیے اور مجھے امید ہے کہ آپ سب کو ہمارا پروگرام بہت پسند آیا ہوگا. لسنرز, اب ہمارے پاس ٹائم بالکل ختم ہو رہا ہے تو اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. آخر میں بس یہی کہنا چاہوں گی کہ جو لوگ آپ کا خیال رکھتے ہیں آپ ان کا اس سے زیادہ خیال رکھیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ وقت گزاریے کیونکہ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا. اور اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے, اپنے سے زیادہ اپنوں کا خیال رکھیے. فرح منیر از سائننگ آف. فی امان اللہ.
سو لسنرز پیرے لے چکی ہیں اجازت، اور اب میں بھی چاہوں گی اپنے پیارے پیارے لسنرز سے کہ مجھے اجازت دے، اور آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا. سنتے رہیے نئی صبح ویب ریڈیو پر پروگرام مہکتی کتابیں. اللہ حافظ اینڈ اللہ نگہبان.